अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जून की 10 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कल कश्मीर में 9 जून लॉकडाउन की एक अपील की थी कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने। उसके बाद वहाँ सूरत हाल क्या है, किन किन इलाकों से क्या ख़बरें आ रही हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे जो अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा तरीन हमला किया 2 घंटे पहले, अभी जिस वक्त मैं आपसे ये व्लॉग कर रहा हूँ 2 घंटे पहले हमला किया है, और उसके जवाब में किया है जो ईरान ने अमेरिका का एक अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है, और उसके दोनों पायलट्स जो थे उसमें क्रू मेंबर्स वो बच गए हैं, लेकिन एक नई कशीदगी शुरू हो चुकी है। और इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग शुरू करूं, आप इस मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी हमारे न्यूज़ और तज़िये वो आप तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सकें। और आज मैं अपने इस व्लॉग का आगाज़ इस बात से करना चाहता हूँ कि एक अजीब व गरीब शशोपंज की कैफियत में पाकिस्तान पूरा इस वक्त आया हुआ है, और काफ़ी कई महीनों से ये सिचुएशन चल रही है, जिसमें एक तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। अगर आप ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान का किरदार देखें, जो इंडिया के साथ जंग पिछले साल हुई थी और जीती, उसके बाद पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली वो देखें, लेकिन दूसरी तरफ एक तारीख गोशा कह लें, कोना कह लें, या पूरा एक हिस्सा है पाकिस्तान का जो तारीकी में डूबा हुआ है, जहाँ से मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं, और समझ नहीं आ रही कि इस दो इंतहाओं के दरमियान जो आम पाकिस्तानी है वो क्या करे। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो पाकिस्तान आंख का तारा है, फेवरेट बना हुआ पूरी दुनिया का और इस रीजन का, कि वो खित्ते में जंग बंदी उसने करवाई है। पाकिस्तान के कहने पे ट्रंप ने अपना हमला रोका जो सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात की थी, और वो सीज़ फायर इफेक्टिवली चल भी रही है। इसके बाद पाकिस्तान सालिस है दोनों ममालिक के दरमियान। और आज ही के दिन जो गुजरा है कल का दिन, उसमें पाकिस्तान के कैपिटल में 2 ममालिक के आर्मी चीफ दौरे पे आए हुए हैं। एक लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के दौरे पे हैं, दूसरा बहरीन के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के दौरे पे हैं। एक दिन की मैं बात करूं, ये सिर्फ एक दिन में है, और ये वो है जो रोशन पाकिस्तान का चेहरा है, जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है कि मिडल ईस्ट में, और लिवांत का इलाका जो मिडल ईस्ट का एक और मेडिटेरेनियन के साथ बहुत अहम इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन कितनी बेहतर होती जा रही है। ये एक दिन ये डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसके साथ ही एक ही दिन में और क्या डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में दहशतगर्द भी मारे गए हैं, लेकिन साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार हैं वो भी शहीद हुए हैं। ये 2 बड़े सूबे हैं, एक रकबे के लिहाज से और खैबर पख्तूनख्वा आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है, और ये पूरा बॉर्डर बनता है अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, पूरे पाकिस्तान का। ये छोटे इलाके, ये छोटे महदूद कॉर्नर्स नहीं हैं। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आप आ जाएँ, आप देखें पूरा गवादर से लेके अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान, जिसकी सरहदें ताजिकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं, अफ़गानिस्तान से लगती हैं, चीन के साथ जिसकी सरहद है, और चीन के रास्ते ताजिकिस्तान का जो तजारती रूट है वो भी गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। वहाँ पे एक अभी बेयकीनी की कैफियत इसलिए है कि अभी इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पे हुकूमत अभी बनने नहीं पाई, कुछ नशिस्तों पे इख्तिलाफात अभी बाकी हैं, उनके नताइज नहीं आए, तो वो वहाँ भी हुकूमत साजी का मरहला थोड़ा लेट हो गया, और उसके साथ फिर आज़ाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जिसके बॉर्डर चीन से भी मिलते हैं, जिसके बॉर्डर फिर चीन से स्कर्दू के ज़रिए, और फिर जिसके बॉर्डर इंडिया के साथ मिलते हैं, इंडिया के जो कश्मीर कब्जे में है उससे मिलते हैं, और फिर उसके बाद ये पूरा इलाका यहाँ अनरेस्ट है। तो पूरा एक आप समझे कि सर्कल पाकिस्तान के इर्द गिर्द बना हुआ है। पाकिस्तान के एक पूरे बाजू, फ्लैंक, सीना, और अगर आप उसकी हेड और नेक भी इसमें ले आएँ, जो आज़ाद कश्मीर बनता है, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त घेरे में आया हुआ है। बाकी बचे पीछे पंजाब और सिंध, और वहाँ पे कोशिश हो रही है कि दहशतगर्दी वहाँ पे फैले। लेकिन जो कुछ हुआ, ये एक ही दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतना अनरेस्ट आज़ाद कश्मीर में, खून खराबा हुआ,
گلگت بلتستان میں بے یقینی ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، ٹی ٹی پی نئے حملے کر رہی ہے، بلوچستان میں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ حملے کر رہا ہے، اور ساتھ ادھر اگر آپ اسلام آباد دیکھیں تو یہاں پہ غیر ملکی وفود آ رہے ہیں اور پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ یہ ایک کوئی بہت صحت مند سچویشن نہیں ہے۔ وجہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کو اس وقت عزت مل رہی ہے، عروج مل رہا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم گین میں، یہ شارٹ ٹرم گین ہے، لانگ ٹرم گین میں یہ تبھی ٹرانسلیٹ پاکستان کر سکے گا اگر ان علاقوں میں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے، جہاں پہ انریسٹ جاری ہے، جہاں پہ ایک جنگی کیفیت جاری ہے، اور وہ پاکستان کے اگر آپ رقبے کی آبادی کریں تو آدھے سے زیادہ بنتا ہے، بلکہ تقریباً 70%، 60% رقبہ پاکستان کا وہ بنتا ہے۔ یہ جتنا میں نے بتایا، آبادی بھی تقریباً آدھے پاکستان کی آبادی ہے، لیکن اگر آپ اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان کا بیرونی دنیا سے جو رابطہ ہے سوائے انڈیا کے، وہ یہ تمام بارڈرز کے ذریعے ہے، زمینی رابطے کی میں بات کر رہا ہوں، تو بڑا اہم ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت اہم ہے، پاکستان کے وجود کے لیے یہ علاقے بہت اہم ترین ہیں۔ تو یہ وہاں پہ اگر انریسٹ رہے گا اور پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی، پاکستان کی گورننس بہتر نہیں ہوگی، جنگی بنیادوں پر خلوص کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہوگی، تو پھر کیسے پاکستان اس شارٹ ٹرم گین کو لانگ ٹرم گین میں ٹرانسلیٹ کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس پہ بار بار ہم یہ کہتے رہے ہیں اس اپنے ولاگ میں بھی، اور یہ بات اب تقریباً ثابت بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ وہ آڈیو کال آپ نے سنی ہو یہ شوکت نواز کے درمیان اور خواجہ مہران کے درمیان میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کا جو رقص جاری ہے اس وقت کشمیر میں، اس کو کہا جا رہا ہے ایونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے اس تشدد کو، پرتشدد مظاہروں کو، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کھل کے لڑائی ہونی چاہیے راولہ کوٹ میں، تبھی لوگ باہر نکلیں گے، اور پھر وہ کھل کے لڑائی کل پھیل گئی۔ پہلے راولہ کوٹ میں ہوئی، 4 لوگ سیکورٹی کے مارے گئے، 4 لوگ مظاہرین کے مارے گئے۔ اس کے بعد کل 9 جون کو جب یہ مظاہرین نکلے وہاں سے اور وہ مظفر آباد کی طرف جانے کے لیے، تو راستے میں جو اور جگہ آئی ہیں، اب وہ پھر جب کوٹلی پہنچے ہیں تو وہاں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں مزید لوگ مارے گئے ہیں۔ تو کتنے ہیں اب اس کے بارے میں ظاہر ہے پھر ایک ڈس انفارمیشن ہے، کیونکہ میڈیا پھر بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے۔ اس انفارمیشن گیپ میں فیک نیوز اور پروپیگنڈا پھیلانا بہت آسان ہو جاتا ہے، جو کہ پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو 50 برطانوی ایم پیز ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے، اور اس میں انہوں نے ریپریشن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان نے ریپریشن شروع کیا ہوا ہے، بلیک آؤٹ ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے وہاں پہ، مظاہرین پرامن، وہ کہہ رہے پرامن مظاہرہ ہے، لیکن یہ آپ کو سب کو، ہم کو پتہ ہے کہ یہ پرامن مظاہرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نیریٹو کی وار پہ اس سارے پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے سکے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتیں پچھلے 4-5 سال سے جب سے یہ سارا کچھ کشمیر میں برو ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومتوں نے کیا کیا؟ پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں ایک وفد وفاقی حکومت کا جا کے اس نے معاملات کو طے کیا، ان کی شرائط مانی، جس میں سے میرا خیال ہے 37 میں سے 35 شرائط مان بھی لی گئی ہیں، یا 28 میں سے 25 نمبر مختلف اس کا آتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 90% شرائط ان کی مان لی گئی۔ ایک جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے 12 مہاجرین کی سیٹوں کے ختم کرنے کا۔ اس پہ ظاہر ہے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو اسمبلی ہی کر سکتی ہے آزاد کشمیر کی۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں حصہ لیں؟ اگر وہ اتنے مقبول ہیں تو نشستیں جیتیں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھیں اور اس کو آئینی ترمیم کر لیں، ان سیٹوں کو ختم کر دیں۔ لیکن پروپیگنڈا اتنا ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کے ذہن اتنے گندے کر دیے گئے ہیں، کشمیر کے لوگوں کے اور دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کے، کیونکہ اتنی نفرت انگیز تقریریں کی ہیں ان عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے، کہ اب پاکستان کے لوگوں میں بھی اس کا اشتعال پھیل گیا ہے۔ تو یہ جو نفرتیں دونوں اطراف میں، مذہب ایک، نسل ایک، زبان ایک، کلچر ایک، رہن سہن ایک، کھانا پینا ایک، جینا مرنا ایک۔ اب آپ اگر یہ جہاں پہ جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، اگر آپ راولہ کوٹ کی اور میرپور کی بات کریں جہاں سے یہ سب شروع ہوا ہے، اس میں اور پنجاب کے پٹھوار خطے میں کوئی فرق ہی نہیں کسی چیز کا بھی۔
سوائے ایک دریا جہلم درمیان میں ہے، اس طرف کشمیر اور اس طرف یہ پٹھوار ہے، اور آپس میں رشتہ داریاں آنا جانا، وہی راجپوت برادری ادھر، وہی گجر برادری ادھر، وہی راجپوت برادری ادھر، وہی گجر برادری ادھر. پھر اس کے باوجود اتنی نفرت پھیل گئی تھرو سوشل میڈیا اور تھرو دیز ہیٹفل اسپیچز، اور اس معاملے کو مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے کہ آج کل جو کچھ کوٹلی میں ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ مظاہرین وہاں پہنچ گئے ہیں اور عوام تو نکلے ہیں. اب اس پہ آپ بحث کرتے رہیں کہ کم نکلے ہیں زیادہ نکلے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، لیکن عوام بہرحال نکلے، اور آپ ساری عوام کو کچل نہیں سکتے، نہ ہی کچلنا چاہیے. تو کدھر ہے وہ پاکستان کا رول، وہ روشن چہرہ پاکستان کا جو ہم خطے میں امن کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں، جو ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بدلنے کے لیے تو ہم نے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کبھی اردن کا آرمی چیف آتا ہے، کبھی لبنان کا آرمی چیف آتا ہے، کبھی بحرین کا آرمی چیف آتا ہے، کبھی قطر کا کوئی وفد آ رہا ہے، کبھی سعودی عرب کا وفد آ رہا ہے پاکستان، اور کبھی دوسرے ویسٹرن کنٹریز کا وفد آ رہے ہیں، یورپین یونین کے وفد آ رہے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس معاملے پہ اتنا سا کشمیر، 33 لاکھ کی آبادی جس کو پاکستان سبسیڈائز بھی کرتا ہے، اتنا انویسٹ کرتا ہے، وہ انریسٹ وہاں پہ کیوں، وہ خوش کیوں نہیں ہے پاکستان سے؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کہہ لیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، صرف اس وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے. تو پروپیگنڈا کا توڑ پروپیگنڈا تھا نا. آپ اتنے اربوں روپے آپ یہاں پہ آپ نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، ان پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں جو پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے، لیکن وہ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاکستانیوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور آپ ان کو تنخواہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو سیٹ اپ بنا کے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کتنا کام کیا پچھلے 1 سال میں، 2 سال میں اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. اور ساتھ میں ایک بھی بات بتا دوں کہ پاکستان نے وہاں پہ بھی حملہ کیا، افغانستان کے اندر بھی، خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ ایئر فورس نے حملے کیے ہیں. تو یہ سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا. ہم کچھ عرصے کے لیے تو یہ بمباری کر کے اور طاقت استعمال کر کے لوگوں کو سڑکوں سے ہٹا سکتے ہیں یا دہشت گردی پہ عارضی طور پہ قابو پا سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم یہ پالیسی نہیں ہے. لانگ ٹرم میں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیشہ ہم نے حالت جنگ میں رہنا ہے؟ 9/11 2001 میں ہوا تھا، آج 2026 ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، ہم اس حالت جنگ میں ہیں. کیوں 1/4 صدی ہم نے اس میں گنوا دی؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، افغانستان کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے. ہوگا، ہے بھی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ڈکلیئرڈ اینیمیز سے، اپنے دشمنوں سے، کہ جب آپ کے ہمارے گھر میں اگر ایک کمرے میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہماری ہمسایوں سے دشمنی ہو، تو وہ اس آگ میں پانی ڈالنے کے لیے بالٹی تو نہیں میں پکڑائیں گے نا، وہ اس آگ میں تیل ڈالیں گے، وہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈالیں گے جسٹیفائڈ. یہ تو اگر آپ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کی بات کریں تو یہ فیئر ہے، فیئر گیم ہے ان کے لیے کہ اس وقت مشکل حالات میں وہ ہمارے اندر جو انریسٹ ہے اس کو وہ ہوا دیں، اس آگ کو بڑھائیں، وہ اور وہ بڑھائیں گے. ہم کدھر ہیں؟ ہم ان کے خلاف شکوہ کرنے کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے انہیں اوپن وار میں شکست دی، تو اس وار میں ہم مسلسل ان سے ہار کیوں رہے ہیں؟ اگر ہم ہار نہیں رہے تو جیت بھی تو نہیں رہے. یہ کیوں ایسا؟ کیونکہ اس نہ ہار اور نہ جیت میں شکست پاکستان کی ہے، پاکستان کی اکانومی کی ہے، پاکستان کی گڈ ول کی ہے. تو اس صورتحال کو دیکھنا، مانیٹر کرنا، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو سوچنا چاہیے. پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں نے پورا آپ کو نقشہ ایک بتایا ہے، گوادر سے لے کے کوئٹہ سے لے کے یوب، اور پھر خیبر پختونخوا پورا، اور پھر گلگت بلتستان اور خنجراب بارڈر، وہاں سے آپ اسکردو، پھر آزاد کشمیر، نیلم ویلی، مظفر آباد، کوٹلی، اور پھر آپ میرپور. یہ تمام کریسنٹ بھی نہیں بنتا. میں تو کہتا ہوں پورا یہ پاکستان کور ہو جاتا ہے، اس میں صرف کچھ حصہ پاکستان کا، سندھ اور بلوچستان کا بچتا، پاکستان پنجاب کا بچتا ہے، باقی سارا پاکستان میں تو انریسٹ ہے اس وقت. کیوں ایسے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو، اور اس ہائیبرڈ نظام کو، کہ طاقت ساری ہائیبرڈ نظام کے پاس ہے، میڈیا کنٹرول میں ہے، عدلیہ کنٹرول میں ہے، سیاسی جماعتیں کنٹرول میں ہیں، پھر بھی حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی اب؟ انڈیا کی صرف؟ افغانستان کی صرف؟ اسرائیل کی صرف؟ جو ہمارے ڈکلیئرڈ اینیمی ہیں اور وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنا نیریٹو تک بہتر نہیں کر سکے. تو اس پہ خدا را سوچیں
یہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ میں تو کہتا ہوں شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں تو چھوڑے، شارٹ ٹرم میں بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ جب اتنی نفرتیں دونوں طرف بڑھ جائیں تو یہ گیپ جتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ پھر برج نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اس پہ سوچنا چاہیے. اور جو لیٹسٹ ہے ابھی امریکہ نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ سیز فائر ختم ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، لیکن یہ نقصان لانگ ٹرم نہیں ہوگا. اور کنٹرولڈ اگریشن دکھایا ہے امریکہ نے بھی، کیونکہ ایران نے بھی یہ کہا کہ جو ہیلی کاپٹر گرا ہے وہ غلطی سے شاید گرا ہے، مقصد اس کا گرانا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے ایران بھی چاہتا ہے کہ خطے میں امن آئے. تو جنگ کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر جتنا انریسٹ چل رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا پڑے گا لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں نہیں. شارٹ ٹرم میں بات چیت پہ آپ ختم کرتے ہیں اور پھر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ یہ کشمیر میں ستمبر اکتوبر 2025 میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ کیوں شروع ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کس کی ناکامی ہے؟ کیا آپ کے اندر جو ہے اس نظام کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ان سے پوچھ پرتیت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانا نہیں چاہیے؟ تو جب ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور پھر شکایت کریں گے کہ جی ہر 6 مہینے بعد سچویشن خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے خراب ہوتی ہے کہ ہم ہونے دیتے ہیں. کل جو کچھ پشاور کے قریب چیک پوسٹ پہ ہوا ہے اور جس طرح وہ آ کے انہوں نے حملہ کیا، کافی دیر لڑائی جاری رہی اور پھر وہ پاکستان کے سیکورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے بھی لے گئے، یہ ہماری پلاننگ کا لیپس نہیں ہے؟ کیا اس دوران ان کو ری انفورسمنٹ نہیں پہنچنی چاہیے تھی اس چوکی پہ جس پہ یہ حملہ ہوا تھا؟ اس کا میسج نہیں ہوا تھا پیچھے؟ تو یہ چیزیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں ملٹری معاملات کا، آپ ہیں، تو نتائج کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. بہت بری سچویشن ہے لیکن نتائج کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس پہ سوچیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سیز فائر انٹیکٹ رہے، معاہدہ فائنل ہو جائے، اور جس کی امید بھی ہے اور اللہ کرے ہو جائے، ہماری سپورٹ ہے اس کے لیے، اور پاکستان کو اس کا کریڈٹ جائے گا، فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جائے گا، پرائم منسٹر کو کریڈٹ جائے گا. لیکن جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ کس کو دیں؟ ہم اس کا ڈسکریڈٹ کس کو دیں؟ کیونکہ جو اچھا آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک برا بھی ہو رہا ہے جو بہت برا ہے. تو دونوں مکس ہو کے تو صرف 0/0 ہی آ رہا ہے. تو سوچئے اس پہ. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.